अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युअसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। काबिल एहतराम नाज़रीन, तफ़सीरुल उश्र अख़ीर मिनल क़ुरआनिल करीम के सिलसिले में हम आपकी खिदमत में सूरह हशर की मुख़्तसर तफ़सीर और तर्जुमा पेश कर रहे हैं। सूरह अल हशर की इब्तदाई आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी मईशत के ज़राए आमदन में से एक ज़रिया बयान किया है और वो है माल फ़ै। और फिर माल फ़ै की तफ़सील बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी मईशत का एक शानदार कानून भी पेश किया जिसके ज़रिए इस्लामी मईशत रवां दवा रहती है, मईशत का पहिया चलता रहता है, मुआशरे में खुशहाली आती है और हर शख्स को उसकी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और वो कानून हमने पिछले दर्स में पेश किया था और वो कानून ये है कि दौलत की गर्दश अमीरों से गरीबों की तरफ जारी रहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीमात दी जिसके ज़रिए मुआशरे में मौजूद हर शख्स को कुछ ना कुछ मिलता है और माशी तरक्की चलती रहती है। आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे इन आयात के अंदर ही एक आयत जिसका तर्जमा अभी हम करेंगे और फिर उसकी तफसीर में कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। माल फ़ै किन को दिया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ास हिस्सा है, आपके ज़ीज़ो कारब का हिस्सा है, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों का हिस्सा है। और वो लोग जिन्होंने इस्लाम का बहुत साथ दिया, इस्लाम की खिदमत में अपनी जान, अपना माल और अपना तन मन सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरी मुराद अल अंसार, मदीना के असल बासी रहायशी जिन्होंने मुहाजिरीन को वेलकम कहा, मुहाजिरीन को खुश आमदीद कहा, उनको अपने घरों में जगह दी, अपने माल तकसीम किए, उनकी इज़्ज़त व एहतराम में अपनी जान से बढ़कर कुर्बानियाँ दी। उनका तज़किरा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर किया है। फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम। मुहाजिरीन के मदीना मुनव्वरा आने से पहले जो लोग ईमान कबूल कर चुके थे, मदीने के रहायशी हैं, यहाँ घर बना चुके हैं, युहिब्बून मन हाजर इलैहिम। उनकी सिफ़त ये है, उनकी खूबी ये है, उनकी शान ये है कि वो हिजरत करके आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं, उनके साथ मोहब्बत रखते हैं। वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनको कुछ देते भी हैं तो वो अपने दिलों के अंदर उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अगरचे वो शदीद ज़रूरतमंद भी हों तो अपने मुहाजिर भाइयों को तरजीह देते हैं, अपने दूसरे भाइयों को फ़ौक़ियत देते हैं, अपनी ज़रूरत को पसे पुश्त डालकर उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और जो शख्स अपने नफ्स की कंजूसी और बखीली से बच गया वही कामयाब है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदीना मुनव्वरा के अंसार की बहुत शानदार तारीफ़ की है जो ता क़यामत तरोताज़ा रहेगी कि ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों का ख्याल करते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं, अपनी ज़रूरियात पर उनकी ज़रूरियात को फ़ौक़ियत देते हैं। और ये ऐसे एहसान करने वाले लोग हैं कि जो अल्लाह के भी महबूब हैं और अल्लाह के रसूल के भी महबूब हैं। इनकी इन्हीं कुर्बानियों की वजह से, इनकी बेमिसाल मोहब्बत की वजह से और इनकी लाजवाल खिदमत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको शानदार इनाम दिया। फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। पहले हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन और
انصار اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، نیکی میں ان کے پیچھے پیچھے آنے والے، ان سب سے اللہ عرش والا راضی ہو گیا ہے، اور اللہ اپنے انعامات کے ذریعے، اپنی رحمتوں والی جنت کے ذریعے ان کو بھی راضی کر دے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے ایسے شاندار باغات جاری کیے ہوئے ہیں، ایسے باغات بنائے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ تو یہ وہ لوگ جن کی اللہ رب العزت نے بھی تعریف کی، جن کی خدمات پر اللہ رب العزت نے بھی اپنی رحمتوں سے ان کو نوازا، ان کی خدمات کا اعتراف آمنہ کے لال تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان محسنوں، اپنے ان محبین، اپنے ان جانثاروں کے لیے ایک شاندار میڈل دیا۔ فرمایا آیت الایمان حب الانصار، جو شخص میرے ان انصار کے ساتھ محبت کرے گا اس کے ایمان کی نشانی یہ محبت ہی کافی ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور جو میرے ان انصار کے ساتھ نفرت رکھے، ان کے ساتھ بغض رکھے، ان کے ساتھ دشمنی رکھے، تو وہ سمجھ لے کہ اس میں منافقوں والی نشانی اور منافقوں والی علامت پائی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانثاروں کو ایمان اور نفاق کی کسوٹی قرار دے دیا، معیار بنا دیا۔ فرمایا الانصار لا یحبہم الا مؤمن، انصار سے محبت صرف مومن کرے گا، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان کے ساتھ جس نے نفرت رکھی وہ سمجھ لے کہ وہ منافق ہے۔ فرمایا فمن احبہم فاحبہ اللہ، جو میرے انصار کے ساتھ محبت کرے اللہ اس کو اپنی محبت عطا کرے۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، تو جس نے میرے انصار کے ساتھ نفرت کی اللہ اس کو اپنی نفرت کا نشانہ بنائے۔ تو یہ انصار، ان کی قربانیاں، ان کی خدمت، ان کی بے مثال محبت، اس کا اعتراف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقعوں پر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ نے دیکھا کہ انصاری بچے اور خواتین ایک شادی میں شرکت کر کے واپس آ رہے ہیں۔ بچوں کو دیکھا، آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تو ہمیشہ ہی سجی رہتی تھی، تو مزید کھل گیا چہرہ مبارک۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا انتم لاحب الناس الیہ، انتم لاحب الناس الیہ۔ آپ کی زبان مبارک سے 2 مرتبہ نکلا، اے انصار کے گھر والوں، اے انصار کے بچوں، اے انصار کی خواتین، اے انصار کی فیملیز، اللہ کی قسم تم مجھے لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی محبت کا جواب انہیں محبت دے کر عطا فرمایا۔ اور آخری عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان انصار کے لیے خصوصی نصیحت فرمائی۔ فرمایا اوصیکم بالانصار، جو بھی میرے بعد خلیفہ آئے گا، جو بھی امیر آئے گا، جو بھی حکمران آئے گا، وہ میری نصیحت یاد رکھے کہ میرے انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ انہم کرشی وعیبتی، یہ میرے انصار میرے جگر گوشے ہیں، میرے جگری یار ہیں، میرے رازدان ہیں، میرے قلبی دوست ہیں، میرے محبوب ہیں۔ انہم قد قضوا ما علیہم، ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی، جو ان کے فرائض تھے، یہ انہوں نے ادا کر دی ہیں سب کے سب۔ انہوں نے اپنی محبتیں، انہوں نے اپنی جان مال ہر چیز قربان کر دی ہے۔ اور قد بقی ما لہم، اور ان کے حقوق باقی ہیں۔ لہذا جو بھی امیر بنے، جو بھی خلیفہ بنے، جو بھی آئندہ مسلمانوں کا حکمران ہو، وہ ان کا خیال رکھے، ان کی عزت و احترام کا خیال رکھے، اور اگر یہ کوئی اچھائی کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس کو قبول کر لے۔ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی قربانیاں ایسی بے مثال ہیں، ان کی خدمات اتنی لازوال ہیں کہ اگر آئندہ ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو درگزر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری خواتین اور بچوں کو دیکھا، محبت جوش میں آئی، اور آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک شاندار قسم کی دعا نکلی جو انصار کے لیے تا قیامت اعزاز ہے، بہت بڑا میڈل ہے، بہت بڑی عزت افزائی ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ میرے انصار کو معاف فرما دے، ولی ابناء الانصار،
اللہ میرے انصار کے بیٹوں کو بھی معاف فرما دے، ولی ابنائی ابناء الانصار، اللہ میرے انصار کے پوتوں کو بھی معاف فرما دے، ولی ذراریی الانصار، اللہ میرے انصار کی تمام اولاد کو معاف کر دے، ولی موالی الانصار، اللہ میرے انصار کے دوستوں کو بھی معاف فرما دے۔ اتنی شاندار دعا شاید ہی کسی اور کو حاصل ہوئی ہو، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ رب العزت نے بھی بہت اعزاز دیا، بہت نوازا، اپنی رحمتوں کا، اپنی نعمتوں کا ان کے لیے اعلان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی خدمات کا اعتراف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا، ان کے احسانات کا اعتراف کیا۔ تو وہ احسانات ہیں کیا؟ ان کی قربانیاں کس نوعیت کی ہیں؟ کس کس موقع پر کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں؟ آئیے چند مثالیں اس کی لیتے ہیں۔ مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مکہ نے مال چھین لیے تھے، کچھ صحابی ایسے بھی پہنچے جن سے بیوی بچے بھی چھین لیے تھے، جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر مدینہ پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاشی ضروریات، ان کی گھریلو ضروریات، ان کی کھانے پینے کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے انصار کو دعوت دی کہ اپنے بھائیوں کے لیے خدمت پیش کریں۔ تو انصار نے اپنی جان، مال، گھر، کاروبار، باغات، ہر چیز پیش کر دی، اور انصار کی ان قربانیوں کی وجہ سے مہاجرین کہنے پر مجبور ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی کہ جو خوشحال ہو اور اس کے پاس مال موجود ہو اور وہ انصار سے بڑھ کر قربانی دے، ولا احسن مواساۃ من قلیل، اور ایسی کوئی قوم بھی نہیں دیکھی کہ جس کے پاس تنگی ہو، مال تھوڑا ہو اور وہ انصار سے بڑھ کر ہمدردی کا اظہار کر سکے۔ تو جن انصار کے ہاں ہم ٹھہرے ہیں، اللہ کے رسول انہوں نے خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اب خدشہ ہونے لگ گیا ہے کہ کہیں یہ سارا اجر و ثواب نہ لے جائیں، یہ ہمیں سارے اجر و ثواب سے محروم ہی نہ کر دیں، ساری نیکیاں تو یہ لے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ما اثنیتم ودعوتم اللہ لہم، جب تک تم ان کی تعریف کرو، ان کی نیکیوں پر ان کو جزاکم اللہ خیرن کہہ کے ان کا شکریہ ادا کرتے رہو اور اللہ سے ان کے لیے خیر خواہی کی دعائیں کرتے رہو، تو تمہیں بھی اجر ملے گا اور ان کی نیکیوں کا ان کو بھی ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر انصار آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے باغات، چونکہ کسان تھے مدینہ منورہ کے انصار، کھجوروں کے باغات ہیں، فصلیں ہیں، کاشتکاری ہے، تو آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ خود ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کے ساتھ ہمارے باغات آدھے آدھے بانٹ دیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے آدھے آدھے مال تقسیم کر دیں، ہم اپنا سب کچھ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ ایسا نہیں، مناسب نہیں ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو انصار نے پھر آفر کرائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائیوں سے کہیں ہمارے ساتھ کھیتوں میں آ کر مل کے ہمارے ساتھ کام کریں، اور جتنی فصل ہوگی، جتنا اناج ہوگا، جتنی کھجوریں پیدا ہوں گی، ان میں سے ہم اپنے بھائیوں کو آدھا دے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ آفر ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مہاجرین کی آمد پر انصار نے اپنے باغات، اپنے اموال بھی پیش کر دیے، اور قربانی کی وہ داستان رقم کی کہ تا قیامت ایسی ایثار اور قربانی کی کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو دوسرے انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، اور ابتدائی اسلام میں یہ ایک دوسرے کی وراثت کے بھی حقدار ٹھہرے۔ ابتدائی اسلام میں یہ قانون بنا کہ مہاجر اپنے انصاری بھائی کا اور انصاری اپنے مہاجر بھائی کی وراثت کا بھی حق ہوگا، لیکن پھر جب وراثت کے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تو پھر یہ اخوت باقی رہ گئی، لیکن یہ وراثت والا قانون ان کے درمیان ختم ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے آسمان نے منظر کیا دیکھا، روئے زمین پر بسنے والوں نے منظر کیا دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر ہیں، ان کو سعد بن ربیع جو کہ انصاری ہیں، انصار کے سردار ہیں، ان کا بھائی بنایا۔ تو سعد نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے کہا لقد علمت الانصار انی من اکثرہم اموالا، میرے بھائی انصار کو پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ مالدار ان کا کوئی بندہ نہیں ہے، پورے مدینے میں انصار میں سے مجھ سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں، آؤ اقاسمک مالی نصفین، آ جاؤ میں اپنا آدھا مال تمہیں دیتا ہوں، اپنے باغات آدھے تمہیں دیتا ہوں، ولی امراتان، اور میری دو بیویاں ہیں، فانظر الی اعجبہما الیک،
تم دونوں بیویوں کو ایک نظر دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لو، گھر دو ہیں وہ بھی لے لو ایک، ہر چیز پیش کر دی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا جواب مزید محبت سے دیا، کہا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی برکت دے، آپ کے مال و دولت میں بھی برکت دے، دلونی علی السوق، میں تو تاجر آدمی ہوں، تجارت پیشہ آدمی ہوں، مجھے بازار کی راہ دکھاؤ، میں تجارت کر کے گزارا کر لوں گا۔ اور پھر انہوں نے تجارت شروع کی اور کچھ ہی دنوں میں اتنی کمائی کر لی کہ شادی بھی کر لی، گھر بھی بسا لیا اور بہترین زندگی گزارنی شروع کر دی۔ قابل احترام ناظرین، بدر کا موقع ہو اور انصار اپنی بے مثال قربانیوں میں پیچھے رہ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے کے بغیر میدان بدر میں پہنچے تو کفار کا تکبر، غرور اور گھمنڈ ان کو میدان جنگ تک لے آیا، اور مسلمانوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی آمنا سامنا جب ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں کے پاس وافر اسلحہ موجود نہیں ہے، کافی اسلحہ موجود نہیں ہے، جنگ کی تیاری کے بغیر آئے تھے، جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے، واپس لوٹ جائیں یا جنگ لڑنا چاہتے ہیں؟ مہاجرین اٹھے اور اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنی قوت، اپنی اثار، اپنی قربانیاں پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار مدینہ میں سے بھی کوئی بولے، تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم سے کچھ سننا پسند کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور جا کر جنگ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ، اللہ کے رسول لیکن اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، چاروں طرف آپ کے ساتھ ہو کر جنگ لڑیں گے، آپ حکم کریں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد کا یہ بیان سن کر چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا۔ جنگ بدر، پہلی جنگ، پہلا مارکا مسلمانوں اور کافروں کا، اور انصار کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تلواریں لے کر حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول میں بھی جاؤں گا، میں بھی لڑوں گا، میں بھی لڑوں گا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میدان جنگ میں میرے دونوں طرف دو ننھے منھے مجاہد کھڑے تھے، اور میں یہ سوچنے لگ گیا کہ کاش میرے دائیں طرف کوئی بڑا مجاہد گبرو جوان ہوتا تو میری یہ سائیڈ سیف ہوتی، اور میری بائیں جانب بھی کوئی تجربہ کار مجاہد ہوتا تو کم از کم میں بائیں جانب سے بھی محفوظ ہوتا۔ کہتے میرے دل میں بھی یہ خیالات آ رہے تھے کہ دائیں جانب والے ننھے منھے مجاہد نے میری چادر ہلائی اور مجھے کہتا ہے یا چچا جان اتعرف ابا جہل، چچا جان کیا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا آپ کو ابو جہل سے کیا کام؟ تو جو اس نے جواب دیا قربان جائیں محبت، الفت اور قربانیوں پر، کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پتہ چلا ہے کہ ابو جہل میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر آج وہ مجھے نظر آ گیا تو میں سائے کی طرح اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک اس کو ختم نہ کر دوں۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اس کے جذبات سن کر میرا دل خوش ہو گیا اور میں بڑا مضبوط ہو گیا کہ میری دائیں صاحب تو بالکل محفوظ ہے۔ اتنی دیر میں بائیں والے بھی نے کہا چچا جان اتعرف ابا جہل، چچا جی آپ کو ابو جہل کا پتہ ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ نے ابو جہل سے کو کیا کہنا ہے؟ اس نے بھی وہی بات کی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ بدبخت میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اگر آج مجھے نظر آ گیا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میرے دونوں سائڈ پر تو زبردست قسم کے مجاہد کھڑے ہیں۔ کہتے اتنی دیر میں مجھے ابو جہل اکڑتا ہوا نظر آیا جو اپنی قوم کی صفیں بنوا رہا تھا، تو میں نے کہا وہ دیکھو بیٹا وہ ہے ابو جہل۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اور یہ دونوں مجاہد عقاب کی طرح گئے، جپٹے، تلوار چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، وار کر کے ابو جہل کو نیچے زمین پر گرا کر واپس بھی آ گئے، اور آ کر کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دشمن ابو جہل کو مار دیا ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک ہر کوئی قربانیاں دے رہا ہے،
اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ، جنگ احد، بہت کٹن مارکا، بہت مشکل مارکا، جس میں مسلمانوں کے 70 کبار علماء کرام، صحابہ کرام، اللہ کے رسول کے جانثار شہید ہوئے۔ لیکن اس جنگ میں بھی صحابہ کرام پیچھے نہیں ہیں اور انصار کی محبت کم نہیں ہوئی ہے۔ انصار جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور ساتھ نعرے بھی مار رہے ہیں، شعر بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو جوش بھی دلا رہے ہیں۔ قابل احترام ناظرین، جنگ احد کا موقع ہے، بہت مشکل مارکا، جس میں 70 صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، مجاہدین، اللہ کے رسول کے جانثار شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو میرے سعد کا کیا ہوا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بھی تذکرہ گزرا ہے۔ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گئے تو وہ زخموں سے چور زمین پر پڑے ہیں۔ جا کر سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعد آخری سانس ہیں تو کہتے ہیں میرا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا اور ان کو کہنا جزاک اللہ عن امت خیر جزائن، ایسی جزا اللہ آپ کو دے کہ ایسی جزا کسی نبی کو امت کی طرف سے نہ ملی ہو، ایسی بہترین جزا اللہ آپ کو ہماری طرف سے دے۔ اور پھر اپنی قوم کو پیغام دیا کہ میری قوم کو یہ پیغام دے دینا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی زندہ ہوا اور دشمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا تو قیامت والے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ جاتے جاتے اپنی امت کو جانثاری کی آخری وارننگ دے کر چلے گئے کہ جانیں قربان کر دو، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنی چاہیے، آپ کو زخم نہیں آنا چاہیے، دشمن آپ کے تک پہنچنا بھی نہیں چاہیے۔ تیسرا مارکہ اسلام کا جنگ خندق ہے۔ انصار خندق کھود رہے ہیں اور ساتھ جوش دلانے کے لیے شعر پڑھ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے جانیں قربان کرنے کی بیعت کی ہوئی ہے کہ جب تک زندہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور جانوں کی قربانی پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جوش دیکھ کر، ان کی یہ قربانی اور ان کا جذبہ دیکھ کر آگے سے جواب دیتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ میرے مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دے۔ تو یہ تھی محبتوں کی بے مثال اور لازوال داستان جو چلتی رہی، اور ہر موقع پر انصار نے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں، اپنی خدمات پیش کی، ایسی بے مثال خدمات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر موقع پر اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر وہ موقع آیا جس کو کہتے ہیں غزوہ حنین۔ مسلمان تعداد میں بہت مضبوط، اسلحے کی فراوانی، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی تیاری کے ساتھ مسلمان جنگ کے لیے گئے، جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ تو مال غنیمت بھی ایسا نصیب ہوا کہ پہلے کسی جنگ میں ایسا مال غنیمت نصیب نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں کو ہزاروں کے حساب سے اونٹ دیے، بکریاں دیں، سونا اور چاندی بانٹا، اور اپنے جگری یاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محبین کو، اپنے وفا شعاروں کو ابھی کچھ نہیں دیا کہ یہ تو میرے ہیں، ان کے لیے میں ہی کافی ہوں، ان کے لیے میری محبت کافی ہے۔ لیکن کچھ خیال آ گیا دلوں میں، کچھ ملال آ گیا نوجوانوں کو کہ جب جنگ ہوتی ہے، جنگ کی تیزی کے اندر جب گمسان کا مارکا ہوتا ہے تو پھر ہمیں قربانیاں دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر ہم سے جانوں کی قربانی مانگی جاتی ہے، اور جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری آتی ہے تو پھر اہل مکہ کو نوازا جاتا ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شکوہ پہنچا تو آپ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سردار ہیں انصار کے، ان کو کہا کہ ذرا اپنی قوم کو اکٹھا تو کرو۔ جب سارے انصار اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے انصار کیا ہوا، آج یہ شکوہ کیسا آ گیا زبان پر، یہ دل میں ملال آیا تو کیسے؟ آؤ تو صحیح ذرا بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو پھر سنو۔ آتیتکم ذلالا
جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم اللہ کے دین سے غافل تھے، بٹکے ہوئے تھے، راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے۔ فہداکم اللہ بھی، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے راہ راست پر آنے کی توفیق دی، جنت کے راستے پر تمہیں چلایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب میں آیا تھا تو تم اعداءً آپس میں دشمن تھے، جنگیں لڑ لڑ کے تھکے ہوئے تھے اور لاشوں کے ڈھیر لگا چکے تھے۔ فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے ذریعے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ وَكُنْتُمْ عَالَّةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ، تم غریب تھے، فقیر تھے، مالی تنگی کا شکار تھے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ یہ سن کر انصار کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے اور وہ زبان سے صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں بل اللہ ورسولہ امن وافضل، اللہ کے رسول یہ سارا اللہ کا احسان ہے، یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عدل و انصاف کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ محبت کا جب موازنہ کیا ہے تو پھر اپنی حالت بھی بتائی۔ فرمایا میرے انصار، اگر تم کہنا چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اور تم یہ کہنے میں سچے بھی ہوگے، برحق ہوگا اگر تم کہو کہ اللہ کے رسول جب آپ مدینہ آئے تھے تو آپ کی پوری قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تھا تو آپ ہجرت کر کے آئے تھے، اللہ کے رسول آپ کے اپنوں نے آپ کو مکے سے نکال دیا تھا تو آپ ہمارے پاس آئے تھے، اللہ کے رسول آپ کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں تھا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو میرے انصار تم سچے ہو گئے، تم سچے ہو گئے۔ لیکن افلا ترضون یا معشر الانصار، اے میرے انصاریوں کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں اونٹ لے جائیں، بکریاں لے جائیں، سونا اور چاندی لے جائیں، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، اور تم اللہ کے آخری رسول دونوں جہانوں کے سردار کو لے کر اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے انصار، اگر میری ہجرت نہ ہوتی، اگر میں مہاجر نہ ہوتا، لَكُنْتُ امرأ من الانصار، تو میں ایک انصاری ہونے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا، میں اپنا شمار تمہارے اندر کر لیتا۔ اور اگر لوگ ایک راستے پر چل رہے ہوں، ایک وادی میں سفر کر رہے ہوں، وَسَلَكَتِ الْأَنصَارُ شِعْبًا، اور میرے انصار کسی دوسری وادی میں چل رہے ہوں، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنصَارِ، تو میں انصار والے راستے پر انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں گا۔ آپ نے یہ محبت کا اظہار کیا کہ میرے انصار، لوگ اونٹ لے گئے، بکریاں لے گئے، لوگ سونا اور چاندی لے گئے، اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھروں میں لے کر چلے جاؤ گے۔ تو انصار رو رو کے داڑیاں بھیگ گئیں اور زبانوں پر ایک ہی لفظ تھا، رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا، اللہ کے رسول ہم اپنے نصیب پر فخر سے خوش ہیں، اللہ کے رسول ہم آپ کو حاصل کر کے اپنے نصیب پر فرحاں ہیں، ہم مسرور ہیں، ہم خوش ہیں، ہم شاداں ہیں۔ اللہ کے رسول اگر ہمارے نصیب میں آپ آئے ہیں تو اللہ کے رسول اس سے بڑھ کر اور نصیب کون سا ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ انصار جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر موقع پر قربانیاں دیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں جب انصار قربانیاں دینے میں پیچھے رہے ہوں۔ جنگ خندق کھود رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، تھکاوٹ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور زوجہ محترمہ کو آ کر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھوک کے اثرات دیکھے، تمہارے پاس کچھ ہے تو دو۔ زوجہ محترمہ بڑی سمجھدار سلیقہ مند خاتون ہیں، کہنے لگی ایک سا ہمارے پاس جو کا آٹا ہے، میں روٹیاں پکا دیتی ہوں، اور گھر میں بکری کا چھوٹا سا بچہ میمنہ موجود ہے، آپ اس کو ذبح کر کے گوشت بنا دیں، میں وہ بھی پکا دیتی ہوں۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ساتھیوں کو دعوت دے دیں، جتنا سا کھانا ہے اتنے سے لوگوں کو بلا لاؤ۔ کھانا تیار ہوا، جابر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راز درانہ انداز میں کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑا سا کھانا ہے، چند صحابہ کو ساتھ لے لیں اور آپ تشریف لائیں۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی لیڈر، قائد، اور انصار اور مہاجرین سے محبت کرنے والے اور محبت کے امام، اکیلے جانا مناسب نہیں سمجھا، اعلان کر دیا کہ یا اہل خندق ان جابرا قد صنع لکم سورا فحی حلا بکم،
اہل خندق جابر نے دعوت کا انتظام کر لیا، آ جاؤ کھانا کھانے چلتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میری دوڑ لگی، میں نے جا کر بیوی کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان عام کر دیا ہے اور سارے ہی آ رہے ہیں۔ تو سلیقہ شعار، وفا شعار بیوی کہتی ہے اگر دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو پھر میزبان تو وہ ہوئے، ہم کون ہیں؟ ہم تو خادم ہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ سے دعا کی، برکت کی، اپنا لعاب دہن آٹے میں بھی ڈالا اور سالن میں بھی ڈال دیا، اور پھر حضرت جابر سے کہا کہ 10 بندوں کو کہو کہ اندر آئیں اور کھانا کھاتے جائیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم 1000 سے زائد صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا، اور ہماری ہنڈیا ابھی ابل رہی تھی، گوشت اس میں ابل رہا تھا، جوش مار رہا تھا، ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی، اور آٹا ویسے کہ ویسا پڑا ہے، روٹیاں کھا کھا کے جا رہے ہیں اور ختم نہیں ہو رہا ہے۔ قربانیاں ہر وقت قربانی۔ ان قربانیوں کے صلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا اور ان کے لیے شاندار الفاظ میں ان کی تعریف کی، ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر شاندار لقب عطا کیا، اور ان کو لیے جنات جن کے اندر باغات اور جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں وہ ان کا نصیب رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ان انصار اور مہاجرین کے درجات بلند فرما دے اور ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ قابل احترام ناظرین، یہ تھا اس پاکیزہ طبقے، اس پاک باز گروہ کا تذکرہ، مختصر سا تذکرہ، جن کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، اور یہ میرے نبی کے انصار ہیں۔ اور سورہ حشر کی ابتدائی آیتوں کے اندر ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ یہ دوسروں سے محبت کرنے والے، مہاجرین سے پیار کرنے والے، اور ان کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے والے ہیں، اور اسی وجہ سے آج کا درس ہم نے ان کے فضائل اور مراقب پر بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے انصار اور مہاجرین کی محبت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمۃ 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 اللہ وبرکاتہ،